प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चौधरी मुजाहिद यासीन है। मैं लाहौर रियल एस्टेट का ऑनर हूँ। लाहौर रियल एस्टेट 2004 से बिज़नेस में है और हम DHA लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर, कोयटा में ऑथराइज डीलर हैं। इसके अलावा हम बहरिया टाउन के सबसे पहले कंट्री में ऑथराइज डीलर थे और हैं। और भी बेशुमार प्रोजेक्ट्स में हम डील भी करते हैं और ऑथराइज डीलर भी हैं। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स पे भी थोड़ा सा गाइड करें कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, सेफ़ है। ख़ास तौर पे ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो है बहुत ज़्यादा मुझे कॉल्स और मैसेजेस आते थे। तो पहले तो मेरे पास टाइम नहीं होता था लाहौर में, और दूसरे ग्वादर के प्रोजेक्ट्स में, कराची, बहरिया, लाहौर बहरिया वगैरह में हम काफ़ी बिजी होते हैं। इतना टाइम नहीं मिलता कि कोई और प्रोजेक्ट्स को देख सकें इन डेप्थ। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा फ़र्ज़ बनता था। आजकल चूँकि मेरे पास टाइम कोरोना वायरस की वजह से कुछ लकीली मिल गया है, तो मैंने कहा कि आपको मैं इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स पे भी अपडेट कर दूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लू वर्ल्ड सिटी टुडे, इंशाल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी पे भी आपको अपडेट करेंगे और भी प्रोजेक्ट्स पे करेंगे। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का बड़ा डिटेल वीडियो होगा, आपने पेशेंस से एंड तक सुनना है। होपफुली आपको पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तब भी गौर से सुने, बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो भी सुने, इम्पोर्टेंट वीडियो है। कोई बंदा इस तरह की चीज़ें आपको नहीं बताता। सब बंदों को अपना काम से गर्ज होती है, मुझे भी है। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो काम से हट के भी करनी पड़ती हैं। तो ये उसी का एक हिस्सा है। मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, आप अपना फ़र्ज़ अदा कीजिएगा। इसको पूरा वॉच एंड तक कीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहले इसकी लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद, हर डीलर आपको ये कहता है कि जी ये ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद है। जी सर, इस्लामाबाद से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है। ये रावलपिंडी शहर है, उसके जुरिडिक्शन में जो है डिस्ट्रिक्ट के जो है वो आता है रावल RDA के अंडर। ये रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो है ना, तो इसकी जो भी अप्रूवल होगी, जो कुछ होगा, वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो करेगी। जो है ना, डिस्ट्रिक्ट जो है रावलपिंडी इसको लगती है। वैसे रावलपिंडी से भी काफ़ी फासला है। मैं नुमाइशें आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं ये दिखाना चाह रहा था कि सारे लोग इसका नाम यूज़ करते हैं ब्लू वर्ल्ड इस्लामाबाद, ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद। तो ये प्लीज़ करेक्ट कर लें, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी रावलपिंडी है, इस्लामाबाद नहीं है। ये इस्लामाबाद है, ये बीच में रावलपिंडी है, और उसके दूसरे अपोजिट साइड पे आके ये केलम केला जो है, ये आपका जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद, जिसको आप कहते हैं, ये रावलपिंडी ब्लू वर्ल्ड सिटी आता है। तो सबसे पहले इसके नेम की करेक्शन की ज़रूरत है कि ये रावलपिंडी का प्रोजेक्ट है और रावलपिंडी की बाउंड्री में आता है। ये डिस्टेंस आपको पैमाइश करके दे देता हूँ एग्जैक्टली, ताकि आपको शक ना हो। ये लोकेशन मैंने एग्जैक्ट मार्क की है। इसकी इंट्रेंस का ये गेट यहाँ पे मौजूद है। ये मैप ऑफिशियल मैप है जो मैनेजमेंट क्लेम करती है कि ये लैंड इनके पास है। हम इस पर डिटेल डिस्कशन अभी करते हैं कि मैनेजमेंट क्या क्लेम करती है और एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है या है। पहले आपको डिस्टेंस इसका जो है ना मैं पैमाइश कर दूं, ताकि आपको जो है ना एग्जैक्ट पता लगे कि ये एयरपोर्ट से कितना है। हमेशा सारे एड्स में ये कहा जाता है बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब है। ये आप एयरपोर्ट से अगर पहुंचना चाहें तो ये आप लेंगे M2। ठीक है, M2 से जब आप आते हैं तो इसके नज़दीक तरीन जो इंटरचेंज आएगा, वो इधर टॉलवेज क्रॉस करने के बाद ये आपका जो है यहाँ से वापस आप आएंगे, और ये जो है ना फासला बनता है तकरीबन 42 किलोमीटर के करीब। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, और मैं आपको इसका पिंडी से भी दिखा देता हूँ कि फासला कितना है। अगर आप चक्री रोड से आते हैं तो कितना बनता है। आप यहाँ से ये लेंगे रोड, ठीक है, और ये रावलपिंडी आपको पहुँचेंगे 29 के करीब, 29 किलोमीटर, 28-29 किलोमीटर। ये चक्री रोड से अगर आप आते हैं तो पिंडी से ये इतना पड़ेगा। एयरपोर्ट से अगर आते हैं तो ये आपको 42 किलोमीटर पड़ता है। पिंडी से जो है तकरीबन 28-29 किलोमीटर पड़ेगा।
اگر آپ چکری روڈ لیتے ہیں تو یہ تو ہو گئی ہماری اس کے فاصلے کی بات کہ یہ شہر سے کتنا دور ہے. اب اس کو دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تقریباً 28 کلومیٹر بنتا ہے. تقریباً فیز 8 پنڈی یہ ہے. اس سے بھی تقریباً آپ تو چلیں پیمائش اس کی بھی کاری لیتے ہیں لگتے ہیں آپ. یہ میں اسٹریٹ لائن لگا رہا ہوں، اسٹریٹ جایا نہیں جاتا کسی صورت بھی. 22 کلومیٹر پھر بھی بنتا ہے. تو یہ اگر آپ ادھر سے جائیں گے روڈوں سے گھوم گھام کے تو آپ کو یہ بھی تقریباً 25-28 کلومیٹر کم از کم پڑے گا. تو رفلی جو ہے 25 کلومیٹر کر لیں. یہ کسی بھی آبادی سے یہ دور ہے، جو کرنٹلی جو آبادیاں ہیں ان سے. اب میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں کہ اس کے ارد گرد سراؤنڈنگ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. یہ دیکھ لیں، اس کے 25 کلومیٹر دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کوئی آبادی نہیں ہے. کوئی میجر سکیم اس وقت ڈیولپ ہوئی نہیں ہے. فیوچر میں پلاننگ میں ہے، اس وقت نہیں ہے. اس کے نزدیک ترین جو ہے وہ بھی اس کے اور ایئرپورٹ کے درمیان میں کیپیٹل سمارٹ سٹی آتا ہے پروجیکٹ جو ہے، وہ بھی ابھی بڑی انیشیل سٹیج پہ ہے ڈیولپمنٹ میں. اس کو بھی ڈیولپ ہونے میں کوئی 5 سے 10 سال لگیں گے، اور اس کو بھی کم از کم 5 سے 10 سال لگیں گے. تو یہ تھا، میں لوکیشن آپ کو دکھانا چاہتا تھا، اس کی پرمیشن دکھانا چاہتا تھا ریئل ٹائم میں. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب آپ کو میں نے دکھایا کہ یہ اس کا فاصلہ بیریا ٹاؤن جو ہے فیز 8 اس سے کتنا ہے، اور راولپنڈی سے کتنا ہے، اور پھر سے کتنا ہے. اس کے بعد میں آپ کو اس کی دکھاتا ہوں کہ نزدیک ترین جو ڈیولپ اسکیم ہے وہ یہاں پہ 2 اسکیمیں آتی ہیں جو کہ کم از کم اس سے 12-15 کلومیٹر پہلے آتی ہیں چکری روڈ کے اوپر ہی. تو یہ اسکیم آپ دیکھیں، یہ اسکیم ڈیولپ ہوئی ہے بڑے عرصے سے. ڈیولپ ہو کے اس کی سڑکیں وڑکیں ٹوٹ پھوٹ کے برباد ہو گئی ہیں. کوئی آباد نہیں ہوئی، کوئی بندہ نہیں ادھر آیا، کچھ بھی نہیں ہوا جو ہے نا. اس کے بعد جو سیکنڈ اسکیم جو جس میں کچھ ابھی آبادی نظر آ رہی ہے وہ یہ اسکیم ہے. یہ ایک ہی مین کہہ لیں کہ چکری روڈ پہ اسکیم ہے جس پہ گھر بن رہے ہیں، وہ یہ والی ہے. تو اس سے یا پنڈی سے یا اس سے نزدیک ترین جو آبادی آتی ہے وہ یہ چند گھر ہیں جو اس اسکیم کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسکیم ہے. اور دوسری جیسا میں نے کہا یہ ڈیولپ تو ہے لیکن یہاں پہ گھر کوئی نہیں بنا. اب ہم چلتے ہیں میپ کی طرف. بیسیکلی یہ آفیشیل میپ جو ہے یہ مینجمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ یہ ان کے پاس جو ہے یہ پورا جو ہے یہ رقبہ اب آ گیا ہے. ریسنٹلی انہوں نے یہ میپ اپنے فیس بک پہ آفیشیل پہ بھی شیئر کیا ہے، ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا ہے. تو یہ جو میپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آفیشیل کلیم ہے مینجمنٹ کا کہ یہ لینڈ اب انہوں نے ایکوائر کر لیا ہے. میری جو کیلکولیشن کہتی ہے میں کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ جو لینڈ ہے اگر مینجمنٹ صحیح کہہ رہی ہے تو ان کا جو میئرمنٹ بنتی ہے یہ تقریباً 2364 ایکڑ بنتی ہے، جو کہ 18,912 کنال بنتا ہے. ہاں، اس میپ کے اندر جو یہ سارا کلیم کر رہے ہیں اس میں یہ انہوں نے ڈیفرنٹ ایریاز کلیم کیے ہیں. پہلے میں ایکچولی آپ کو سارے یہ میپ آف کر کے تو شروع کرتا ہوں تاکہ ہمیں بہتر اس کا اندازہ ہو جائے. یہ جو پہلے سب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ آپ یہ میپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں جو ایکچولی میپ انہوں نے ڈرا کر لیا ہوا ہے وہ یہ میپ ہے. یہ اتنا حصہ ہے جو انہوں نے ابھی میپ بنوا لیا ہوا ہے جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، جسے میں ورکنگ ایریا کہوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً یہ اگر اس کو ہم دیکھیں پیمائش کریں اس ایریے کی تو یہ جو کرنٹلی کام جس کے اوپر کر رہے ہیں سیٹلائٹ میں، جو میں ابھی آپ کو امیج دکھاتا ہوں، پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا جو یہ مختلف ایریاز ہیں، میں سارے لوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو یلو ایریا ہے اس کا میپ بن چکا ہے. یلو جو ایریا ہے اس کا میپ بن چکا ہے.
یہ جو ایریا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ اس کا میپ انہوں نے بنا لیا ہے اور اس پہ ایکچولی آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو آن گراؤنڈ ایریا جس پہ کام کر رہے ہیں، یہ جیسا میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ یہ تقریباً یہ والا جو یلو ایریا ہے سارا، اس کی پیمائش بن رہی ہے تقریباً 3496 کنال۔ تو انہوں نے تقریباً 3500 کنال کا لینڈ کا میپ ڈرا کر لیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ موسٹ لائک ان کے پاس ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ وہ میپ ڈرا کیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جو ایریا ایکچولی آن گراؤنڈ جس پہ یہ پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں، وہ 1000 کنال کا ایریا ہے، وہ یہ ایریا ہے جو ڈاٹڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اگر دیکھیں تو یہ کچھ پرپوز ایریا ہیں۔ یہ ایریا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تقریباً 3600 کنال کے قریب یہ پیچ کہتے ہیں جی ہم نے لے لیا ہے، اور اس کے بعد یہ ایریا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لے لیا ہے، اور یہ ایریا جو تیسرا ہے اس میں بھی آلریڈی لینڈ ایکوزیشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے گئے ہوئے ہیں، لے رہے ہیں۔ یہ دونوں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لے لیا، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ایریاز ملا کے سارا لینڈ جو فل جو ہے وہ 18912 کنال بنتا ہے، جو یہ کلیم کرتی ہے مینجمنٹ۔ انہوں نے جو آفیشلی یہ میپ، یہ جو میں آپ کو دوبارہ دیتا ہوں، لگا کے دیتا ہوں، یہ ایکچولی میں نے ٹو دی اسکیل لگایا ہے، اس سے زیادہ ایکوریسی ہو نہیں سکتی جو میں نے کر دی ہے۔ تو یہ میپ جو ہے یہ ان کے مختلف امیجز میں نظر آتا ہے کہ یہ والا ایریا انہوں نے میپ ڈرا کروایا ہے۔ ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر لینڈ ہوگا تو کروایا ہے۔ ہاں، جو لینڈ انہوں نے اپروول کے لیے دیا ہوا ہے وہ میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں کہ این او سی کتنے ایریے کا ہے، لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ یہ ہے کم از کم 1000 کنال پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا ایریا میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا یلو ایریا 3500 کنال کا جو ہے، وہ یہ ایریا جو بنتا ہے، یہ میپ کے دیکھیں نا، جو میپ جس پہ ڈرا ہوا ہے یہ 3500 کنال ہے۔ تو بیسیکلی لینڈ تو ان کے پاس کم از کم 3500 کنال تو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے چونکہ میپ ڈرا کر لیا ہے تو ہوگا، آگے بھی ہوگا، ہم اس کو ڈبل گیس نہیں کر سکتے۔ مینجمنٹ آفیشلی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ہے، انہوں نے ٹویٹر پہ فیس بک پہ اپنے لگائے ہیں یہ چیزیں، تو ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا ان پہ کہ جو کہہ رہے ہیں ان پہ، مینجمنٹ پہ ہمیں بلیو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لیگل میٹر ہے۔ اگر کل کو کچھ ہو جاتا ہے نہیں ہے لینڈ تو دے کین بی ٹیکن ٹو کورٹ، نیب بھی ان کو پکڑ سکتا ہے، کوئی بھی ادارہ ان کو پکڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ اب آفیشلی انہوں نے اپنے آفیشیل پیج پہ بھی کیا ہے اور ٹویٹر پہ بھی ڈسکلوز کیا ہے کہ جی یہ جو ہے یہ ایریاز ہم نے لے لیے ہیں۔ 10,000 کنال کا انہوں نے ریسنٹلی کہا ہے کہ جی ہم نے خریدا ہے۔ اب 10,000 کنال کون سا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا وہ بہتر جانتے ہیں۔ فی الحال یہ میپ آپ کے جو انہوں نے دیا تھا وہ ہم نے اس کو میں نے آن گراؤنڈ لگا دیا تاکہ تمام دوستوں کے لیے آسانی ہو۔ اب میں میپ ہٹا رہا ہوں، اور میپ ہٹا کے تو میں آپ کو جو ہے اس کا جو ہے آن گراؤنڈ کرنٹ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ دکھاتا ہوں کہ آن گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ آپ پرانا امیج دیکھ رہے ہیں، پرانے امیج میں آپ کو یہاں پہ یہ جو ہے یہ اگر دیکھیں، میں آگے ویڈیوز بھی شیئر کرتا ہوں وہ آپ دیکھ لیجئے گا، جب ہم این او سی کی ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں میں ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں، لیٹسٹ جو امیجز ہیں وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہے یہ مین انٹرسٹ کا گیٹ آن گراؤنڈ بن رہا ہے، اور یہ اس کے ساتھ ہی یہ بلیورڈ جو ہے ایسے جاتا ہے، ایک بلیورڈ نیچے سے یہ نکل رہا ہے، اور یہ آگے جا کے تو یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ ابھی جو آپ کو امیج نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو یہاں تک جو ہے وہ میں سارے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر پکچر پتہ چلے۔ اب یہ دیکھیں یہ پرانا امیج ہے، آپ کو اس کے اوپر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میں آج موسٹ لیٹسٹ امیج جو ہے وہ مارچ کا 2020 کا میں ابھی آپ کو لوڈ کر کے دکھاتا ہوں، جو کہ میں نے خود میرے پاس ایکسیس سے اسپیشل میں اس کو لوڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔
یہ یہ امیج جو ہے آپ دیکھیں، یہ مارچ کا امیج ہے، تو اس کے اوپر اب آپ کو جو ہے نا یہ بلیورڈ جو ہے یہ کلیئرلی یہاں تک نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی بلیک ٹاپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ یہاں تک بھی یہ آپ کو بلیورڈ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اس کو اگر آپ میپ کے اوپر رکھیں، جو دوسرا میپ ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ صحیح الائنڈ ہوا ہے کہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں ایسا کرتا ہوں، اس کو تھوڑا اب فیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے اس کی مزید اچھی پکچر نظر آ جائے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ میپ ہے۔ آپ اگر غور کریں تو اس میں جو ہے یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بلیورڈ آلموسٹ کمپلیٹ ہے، اور یہ یہاں سے اب بلیورڈ بننا شروع ہو گیا، اور یہاں تک یہ انہوں نے کام شروع کر دیا ہوا آن گراؤنڈ۔ یہ آپ کو روڈ کچھی ہوئی نظر آ رہی ہے مارچ کے اندر، اس کو لیول، روڈ کو لیول کر دیا گیا ہے یہ والی۔ اس کے علاوہ بھی یہ لینڈ بھی فلیٹ ہوا نظر آ رہا ہے، جو انہوں نے میپ کے اوپر دکھایا ہوا ہے یہ آپ کو فلیٹ ہوا بھی نظر آ رہا ہے، تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ان کی پوزیشن میں یہ لینڈ موجود ہے، کیونکہ ادروائز وہ فلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ آپ کو یہ جو اسکیم نظر آتی ہے یہ پرائیویٹ اسکیم ہے، ان میں جو ہے یہ حصہ نہیں ہے بلو ورڈ سٹی کا جو ہے، جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ ریڈ والا حصہ جو ہے یہ ان کا پارٹ نہیں ہے، یہ پرائیویٹ خانیال ہومز کے نام سے، اور گریک اوک فارمز وغیرہ یہاں پہ فارم ہاؤس وغیرہ ہیں، اور یہ ایکچولی خانیال ہومز کے نام سے ایک اسکیم ہے۔ یہ آپ کو وہ نظر آتی ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں، تو یہ وہ اسکیم بنی ہوئی ہے آن گراؤنڈ، وہاں پہ پوسیشن ہے، اور ایک فارم ہاؤس کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں بنا ہوا اس وقت۔ اب یہ دیکھیں، یہ میپ کے اوپر انیشل بکنگ کی گئی تھی، اور آج بھی آپ کو پہلے کہا گیا تھا کہ جی یہ جو ہے نا مین روڈ پہ اوپر گیٹ ہے، گیٹ کے ساتھ ہی ریزیڈینشل ہیں، ٹھیک ہے، ریزیڈینشل جنرل بلاک کے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ بیچا، جب سارا کو بک گیا نا، وہ مال فائلیں شائلیں مارکیٹ میں نکل گئی، تو اس کے بعد اب آپ کو سارے ڈیلر کہہ رہے ہوں گے او جی بس جی مین کے ساتھ ہی، گیٹ کے ساتھ ہی، یہ بالکل ساتھ ہی سامنے جو ہے یہ اوورسیز آ رہا ہے، اوورسیز بلاک بالکل وہ دیکھیں گیٹ کے ساتھ ہی آ رہا ہے۔ اور بھائی میرے یہ دیکھیں، یہ گیٹ ہے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو سارا یہ ایریا ہے یہ سارے اپارٹمنٹ ہیں، یہ اپارٹمنٹ بلڈنگیں ہیں، یہاں پہ کوئی اوورسیز نہیں آ رہا۔ یہ دیکھیں یہ ساری بلڈنگیں ہیں، یہ ڈیولپر جو ہے اپنا مال اپارٹمنٹ بیچے گا، ولاز بیچے گا، ٹھیک ہے۔ بیریے والا سٹائل ہے کہ گیٹ بنائیں، مین بلیورڈ بنائیں، کچھ 100-200 ولاز بنائیں، 1-2 اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کریں، اور پھر 400 چال اگلے 10 سال جو ہے 20 سال بکنگیں چلتی رہیں گی، آتی رہیں گی، مرج ہوتی رہیں گی، آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی۔ لینڈ یہاں پہ ڈیولپ کرنا نا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، 2 سال سے ڈیولپر لگا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہی آپ دیکھ لیں کہ کتنا لینڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے۔ میں نے آپ کو دکھایا کہ صرف یہ بلیورڈ بنا ہے، اور یہ بلیورڈ کی لینڈ کھینچی گئی ہے ابھی، یہ یہاں سے اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک ابھی کچا ہے، یہ صرف آن گراؤنڈ ابھی آدھا جو ہے کارپیٹ ہوا ہے، آدھا وہ بھی کارپیٹ ہونے والا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ یہ باقی اتنا ٹف ٹرین جو ہے، ساری لینڈ جو ہے یہ کب ڈیولپ ہوگا، کیسے ڈیولپ ہوگا، کیسے آپ کو ہینڈ اوور ہوگا۔ لوگ آپ کو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں ویڈیوز کے اوپر، میں ایک سے ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں، سال میں پوسیشن آ رہی ہے، اسی سال دسمبر میں وہ کہاں سے پوسیشن آ جائے گی یار، مطلب جان نہیں دینی اللہ کو ہم لوگوں نے۔ یہ جو ہے اس میں جو ہے آپ کو جو ہے کل کو جا کے جو پلاٹ ملنے ہیں وہ اس ایریے میں ملیں گے، وہ بھی آپ لکی جب ہوں گے۔ ہونا یہی ہے کہ جب آپ یہاں تک پہنچیں گے پھر آپ کو ایک ایٹم بم آپ کے ہیڈ پہ آ کے لگے گا کہ جس کے ڈیولپمنٹ چارجز بھی دینے ہیں، جو 12 لاکھ میں بکنگ کر رہے ہیں نا 5 مرلہ کو 10-12 لاکھ ڈیولپمنٹ چارجز کے لیے بھی ریڈی رہیں۔ آج سے 4-5 سال بعد وہ کم از کم اتنے لگائیں گے، اس سے زیادہ ہی لگیں گے، کم نہیں لگیں گے۔ اتنا ڈیفیکلٹ ایریا ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتا۔ لاہور میں پلین ایریے میں جو ہے وہ تھکی تھکی اسکیمیں جو ہے وہ بھی اس سے زیادہ پیسے چارج کرتی ہیں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے۔ ڈی ایچ اے کا آپ ریٹ دیکھ لیں، 5 مرلے پہ 9.5 لاکھ روپے آج چارج کر رہے ہیں، آگے ہو سکتا ہے 11-12 کریں لیبلڈ لینڈ پہ۔ تو یہ تو ساری ٹرین ہی اتنی ڈیفیکلٹ ہے، پہاڑیوں کو کاٹنا ہے، پل بنانے ہیں جگہ جگہ پہ، سیوریج اس کا اسپیشل بچتا ہے، ہر چیز اس کی اسپیشل ہوتی ہے۔
تو یہاں پہ ڈیولپمنٹ چارجز کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی، اور اس جگہ پہ آپ کو ڈیولپمنٹ چارجز اور پرائس ڈال کے یہ شہر سے اتنی دور آپ کو بارہ کھاتا ہے؟ کوئی یہاں پہ اسکول بتائیں، کوئی یونیورسٹی بتائیں، کوئی کیا کیا کہاں جاب کریں گے یہ لوگ؟ ہیلی کاپٹر پہ آئے جائیں گے شہر کے لیے؟ کیا کریں گے؟ کوئی یہاں پہ بلٹ ٹرین لگی ہوگی جو شہر پہ لے جائے گی آپ کو اور لے آئے گی، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں سے نکلیں گے گاڑی کے اوپر کم سے کم 2 گھنٹے جانے میں، 2 گھنٹے آپ کو آنے میں لگ جانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں نا پلیز ذہن میں رکھیں۔ کل کو آبادی ہوگی تو ٹریفک بھی تو ہوگی نا آبادی کے ساتھ، تو ٹائم لگے گا شہر پہ جاتے ہوئے آتے ہوئے۔ اگر اس کے نزدیک کوئی ہاسپٹل ہوتے، کوئی چیز، کوئی فیکٹریاں لگی ہوتی یا کوئی چیز ہوتی ہے، دیکھیں یار 25-25 کلومیٹر دائیں بائیں ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ چیز دیکھیں۔ میں اس کے بعد جو ہے نا کیپیٹل اسمارٹ سٹی پہ بھی ڈسکس کرتا ہوں، وہ نسبتاً اس سے اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ٹو ارلی۔ ڈیولپر جو ہے وہ فراڈ نہیں ہے، رننگ ٹو فاسٹ، شوڈ بی مور کیئرفل۔ میرے خیال میں اس کو بالکل اس کی پہلے اپروول لینی چاہیے تھی، پھر لانچ کرنا چاہیے تھا۔ سارے ڈیلر جو مال بیچ رہے ہیں، الیگل مال بیچ رہے ہیں، الیگل ڈیولپر بیچ رہا ہے، اپروول ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس لینڈ ہے۔ ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے ان چیزوں پہ۔ جب پروجیکٹ کی اپروول آئے گی تو لوگ کہہ رہے ہیں جس کی پرائس ڈبل ہو جائے گی۔ بھائی آپ آج ڈبل کی پرائس آلریڈی پے کر رہے ہیں، کہاں پہ گھوم رہے ہیں کہ ڈبل ہو جائے گی؟ آج آپ جو پرائس پے کر رہے ہیں اس پرائس میں ڈیولپمنٹ چارجز شامل کریں، 20-22 لاکھ میں ڈی ایچ اے میں پلاٹ ملتے ہیں، بیریا میں ڈیولپ پلاٹ ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پلیز 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 اس کو کیئرفل ہو کے جو ہے نا سوچیں۔ اگر آپ کے پاس اس کی فائل ہے تو ملٹیپل ہیں تو ان کو مرج کرنے کی کوشش کریں، سیل کرنے کی کوشش کریں، آگے جو ہے اس میں مزید نہ لیں۔ لاہور اسٹیٹ کا کلائنٹ تو اس میں ابھی نہیں لے گا، لاہور ریئل اسٹیٹ بھی اس میں ڈیل کرے گی جب اس کی اپروول آئے گی، وی ول ڈیل ان اٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کلیئر پکچر کوئی آپ کو دے سکتا ہے جیسے میں نے دی ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ آپ جو ہے نا اس میں اگر انویسٹمنٹ ہے تو اس کو ایڈجسٹ کریں، اور اگر انویسٹ کرنا ہی ہے قسطوں میں تو میرا خیال ہے کہ اسمارٹ سٹی سے زیادہ بہتر ہے۔ میں اس پہ بعد میں ویڈیو ڈالتا ہوں، بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی، اس کے بھی پلس مائنس دیکھنے والے ہیں۔ وہ بھی کافی زیادہ بیچ رہے ہیں لیکن آن گراؤنڈ اتنی پروگرس نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا بھی جو ہے۔ اب اس میں مطلب سارے پروجیکٹ میں ایک بولے وڈ یہ بنا ہے کہ یہ بنا ہے 2 سال میں، اور اگلے 2 سال 4 سال میں یہ بھی بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو جو جنہوں نے بکنگ کرائی ہوئی ہے، آپ کو یہ جو پرپوز ایریا ہے نا اسی میں موسٹ لائکلی جا کے آگے ملے گا۔ اوورسیز والوں کو ہی دیں گے ادھر، جنہوں نے آپ سے زیادہ پیسے دیے ہوئے ہیں۔ چلتا ہے اس طرح سارے پروجیکٹ میں ہوتا ہے۔ ڈیولپ پلاٹ لیں آن گراؤنڈ جو ریڈی ٹو پروسیس ہو، وہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ پیسے بینک میں رکھیں، جمع کریں اور پھر بائی کریں۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پروجیکٹ لیگل ہے کہ نہیں ہے، اس کا این او سی اسٹیٹس کیا ہے۔ یہ جو جس طرح میں کلیئر ورڈ میں بتاؤں گا یہ آپ نے ابھی تک سنا نہیں ہوگا، وہ اس لیے نہیں سنیں گے کہ بہت اچھے اچھے ڈیلر جو ہیں، کوئی داڑھی کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کوئی ٹوپی کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، کوئی عورتوں کے پیچھے خوبصورت سی آگے کر دیتے ہیں ان کو کہ جی کہیں جی یہ لیگل ہے۔ اس طرح کے بے شمار حربے استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں جی اخباروں والوں نے پیسے لینے کے لیے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کمپیٹیٹر ڈیلر ہیں، ان کا ادھر کام نہیں ہے اس لیے یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں۔ بیسیکلی میں ڈیلر ہوں، ایک میرا کام ہے، میرا بھی دل کرتا ہے پیسے بنانے کے لیے، جس سے یہ آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، یہ گاڑیاں جو ہیں یہ بلو ورلڈ سٹی کے ڈیلروں کو گفٹ کی گئی ہیں۔ مینجمنٹ نے اپنے فیس بک پیج پہ بڑے پراؤڈ ہو کے یہ لگایا ہوا ہے کہ یہ جو جنہوں نے سیل زیادہ کی ہیں یہ ان کو گفٹ کی گئی ہیں، جو ٹاپ ڈیلر ہیں ان کو یہ گفٹ کی گئی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے گاڑی لینے کو یار، میں تو قسطوں کی لے کے بیٹھا ہوں، فری گفٹ مجھے بھی چاہیے نا، تو میں بھی تعریف کر سکتا ہوں، لیکن میں حقیقت آپ کو بیان کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ آج کی ڈیٹ میں اللیگل ہے۔ اللیگل اس سینس میں ہے کہ یہ کوئی بھی جب پروجیکٹ کوئی بھی ڈیولپر جو ہے وہ لانچ کرتا ہے تو وہ تب تک اس کو سیل نہیں کر سکتا، اس کو ایڈورٹائز نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ڈیلر مارکیٹ نہیں کر سکتا
جب تک اس کی فائنل اپروول NOC کی نہیں آ جاتی۔ سٹیجز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ NOC کے لیے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو لینڈ ویریفیکیشن کروانی پڑتی ہے، لینڈ دکھانا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس یہ لینڈ ہمارا ہے اور ہم اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ متعلقہ آپ کا ڈسٹرکٹ لیول کا جو آفیسر ہوتا ہے، جیسے ادھر راولپنڈی ڈسٹرکٹ آفیسر نے اس کو جو ہے ویریفائی کیا کہ جی یہ لینڈ ان کا ہے، آنرشپ۔ یہ جو پہلے ڈیلر کہتے تھے یہ NOC ہے، یہ ایکچولی ویریفیکیشن ہے کہ 1935 کنال لینڈ آنر کے پاس موجود ہے، جہاں پیپر شیئر کیا جاتا ہے ہمیشہ مینجمنٹ کی طرف سے بھی، ڈیلروں کی طرف سے بھی، کہ جی یہ دیکھیں یہ NOC ہے۔ پہلے سارا پروجیکٹ یہ بیچا کر کے کہ جی یہ NOC ہے، حالانکہ کوئی وہ NOC نہیں تھا، وہ صرف ویریفیکیشن آف لینڈ تھی۔ ویریفیکیشن آف لینڈ کے بعد ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ آپ جائیں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جو ہے اس کا NOC اپلائی کریں، دے نہیں دیا، اپلائی کریں، آپ اپنے باقی جو آپ کا جو پروسیس ہے وہ شروع کریں۔ تو بیسیکلی یہ تقریباً 1900 کنال کا جو ہے یہ لینڈ کا انہوں نے ویریفائی کروایا راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے آفیسر سے کہ جی یہ ہماری پوسیشن میں ہے، ہماری آنرشپ میں ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پھر اپروول لی کہ یہ کوئی کسی ڈیم میں نہیں آتا، اس میں سے کوئی میجر روڈ نہیں گزرتی، اس میں ڈیولپمنٹ اس ایریے میں ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں، اور بھی پروجیکٹ یہاں پہ بن رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کو جو ہے وہ ریکمینڈ کیا کہ آپ RDA میں اپنے پیپر کے ساتھ سارا کچھ کریں۔ RDA سے ان کو جو ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جو ہے ان کو پریلیمنری پرمیشن جو ہے وہ ملی، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا پورا میپ بنوا کے تو اپروو کروانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا فائنل اپروول آنی ہوتی ہے۔ ان کی جو پریلیمنری جو اپروول تھی RDA سے وہ بھی وڈرا ہو گئی۔ اپروول وڈرا ہونے کے بعد جو ہے نا ریٹ پٹیشن فائل کی تھی ڈیولپر نے۔ ڈیولپر کو جو ہے وہ اس کے آپ ٹاپ والی لائن پڑھیں گے نا تو اس پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کی تینوں پٹیشن جو ہیں وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی، لیکن نیچے ساتھ ہی کورٹ نے یہ بھی انسٹرکٹ کیا کہ ان کو فردر جو ہے وہ RDA سے رجوع کرنا چاہیے اور RDA کو جو ہے نا اس کے اوپر سارا پیپر ورک ہونے کے بعد پروسیڈ کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو لا، جس کو جو ہے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ جی آپ ان کو NOC ایشو کریں۔ ایسا نہیں ہے، کورٹ نے صرف یہ آرڈر کیا ہے کہ آپ کی ریٹ پٹیشن صحیح نہیں تھی، آپ کی وہ مینٹینیبل نہیں ہے، آپ جائیں واپس RDA کے پاس جا کے اپنا پیپر ورک کمپلیٹ کریں، جو کہ میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ یہ بلو ورڈ سٹی کی جو مینجمنٹ ہے یہ کر لے گی، کیونکہ ان کے پاس لینڈ بھی ہے، ان کے پاس ول بھی ہے، وہ اس کو پروجیکٹ کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ NOC کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پروجیکٹ کو بنائیں گے، کریں گے، کو دو نمبری نہیں کریں گے۔ ابھی تک تو وہ ان کی کوشش تو یہی ہے کہ بائی لا چلیں، وہ جس طرح ہے سوائس کے کہ انہوں نے پروجیکٹ کو ارلی سیل پہ ڈال دیا جو کہ ایک لیگل ایکٹ ہے۔ ادر دین دیٹ دے ہیو لینڈ، دے ہیو ول، اور یہاں پہ میں ڈیولپر کا ساتھ دوں گا کہ ڈیولپر کو بہت مشکلات ہوتی ہیں، بے شمار پروجیکٹ کسی کو بھی لانچ کرنے کے لیے کمپیٹیٹرز ڈسٹرب کرتے ہیں، جیسے ہو سکتا ہے ادھر بیریا ٹاؤن ہے نزدیک ہے، یا کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے اور کوئی ہے، تو کوئی بھی جو چیزیں جو کمپیٹیٹر ہوتے ہیں عموماً کسی نہ کسی بہانے سے، جس طرح یہ مارشاء لگا رہے ہوتے ہیں اپروول کرانے کے لیے، وہ مارشاء لگا رہی ہوتی ہیں مخالف پارٹیاں کہ ان کو نہ ملے۔ دوبارہ انہوں نے اپنی طرف سے کام کیا کہ لینڈ اپروو کیا، NOC اپلائی کیا۔ اب اصول یہ بنتا تھا، پراپر طریقہ یہ بنتا تھا کہ یہ اس کو تب تک لانچ نہ کرتے جب تک یہ پورا RDA سے اپروو نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا، نہ صرف انہوں نے اللیگلی اس کو لانچ کیا، اس کو بک کیا، اس کے فارم بک کیے، اس کے سرٹیفکیٹ بیچے، اس کے گو کارڈز بیچے، اس کا پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیچا، فارم بیچے، دھڑا دھڑ ان لمیٹڈ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایڈجسٹمنٹیں ہو رہی ہیں، واپس ہو رہے ہیں، ریفنڈ ہو رہے ہیں، تو پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کچھ بیچا ہے انہوں نے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے یا ڈیولپر جانتا ہے کہ کتنے فارم، کتنی چیزیں انہوں نے بیچی، کتنے ڈیلروں نے بیچی، سینکڑوں کے حساب سے ڈیلر اس پروجیکٹ کو بیچ رہے ہیں۔ 1500 کنال ایک ہے اور 400 کنال ایک ہے، 1900 کنال تو ڈیولپر اس وقت کلیم کر رہا ہے جب اس نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا کہ جی یہ میرے پاس ہے۔
اب 1900 کنال کی جو آنرشپ وہ ثابت کر رہا ہے یار، اس میں سے تقریباً 40% ایریا پہ تو ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. وہ پارک، سڑکیں، ماسک، گریو یارڈ، بیچ میں نالے گزر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ چھوڑنا پڑتا ہے. 60% جو ہے جو لینڈ بچتا ہے اس میں بھی کچھ لینڈ پلیج کرنا پڑتا ہے آر ڈی اے کو، سوسائٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. جب وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر ان کو واپس ملتا ہے، وہ سیلیبل نہیں ہوتا لینڈ. ٹھیک ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنے 100 پلاٹ اس پہ بن سکتے ہیں اور کتنے بکے ہیں ابھی تک. پہلے انہوں نے جو ہے وہ ریزیڈینشل بیچے، پھر انہوں نے اپارٹمنٹ بیچے، پھر انہوں نے ولاز وہاں پہ بیچے، پھر اب اوورسیز آ گیا، ریزیڈینشل آ گیا، کمرشل آ گیا، دڑا دڑ پورے سینکڑوں کے حساب سے ڈیلر بھی بیچ رہے ہیں، اور یہ ڈیولپر بھی بیچ رہا ہے، ڈیولپمنٹ بھی کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہاں وہ ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کی چیزوں میں جب پرابلم آتی ہے نا، وہ پھر بہت زیادہ جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے. اور لوگ سارے ملک ریاض کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. ملک ریاض کے جو کنیکشنز ہے، سارا کچھ ہے، وہ شاید ان کا بھی ہو، شاید نہ ہو. ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ یہ اب دیکھیں کہ یہ 4000 گھر نیا پاکستان میں کہہ رہے ہیں جی ہم فری آف کاسٹ دیں گے. کیسے دیں گے؟ لوگوں سے تو 10-10 20-20 30-30 ہزار کی قسطیں لے رہے ہیں. پلاٹ ان کے کبھی مرج ہو رہے ہیں، کبھی سرٹیفکیٹ ہو رہے ہیں، کبھی ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، کبھی بیلٹ میں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. تو یہ کیسے 4000 پلاٹ دے دیں گے ان کو، گھر بنا کے دے دیں گے فری آف کاسٹ نیا پاکستان کو؟ کل گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان پہ ہاتھ ڈال دیں گے اگلے. آپ کدھر جائیں گے؟ ڈیلر کدھر جائیں گے سارے جنہوں نے وہ ایلیگل بیچا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو بہتر طریقہ یہ تھا کہ اس کو پہلے اپروو کرایا جاتا ہے پروجیکٹ کو، اور سارے ڈیلر جو ہیں وہ اپرووڈ پروجیکٹ کو بیچتے. اب سارے ڈیلر انلیگل پروجیکٹ کو بیچ رہے ہیں، اور یہ کہہ کے کہ جی یہ پہلے بیچا، جی این او سی کر کے بیچا کہ جی این او سی ہے، اس کا این او سی آ گیا، این او سی آ گیا، ڈول پیٹے سارا کچھ بیچا، اپارٹمنٹ بیچے. بعد میں کہہ دیا اوہ جی نہیں جی این او سی آ ہی نہیں سکتا. تو بعد میں جب کینسل ہوا تو کہنے لگے، سارے ڈیلر کہنے لگے کہ این او سی تو کینسل ہی نہیں ہو سکتا، جب این او سی ملا ہی نہیں تو کینسل کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، پھر وہ آرگومنٹ آ گیا جی این او سی آیا ہی نہیں تھا تو کینسل کیسے ہو گیا؟ او بھائی این او سی آیا ہی نہیں تھا، کینسل نہیں ہوا، تو آپ بیچ کس لیے رہے ہو؟ یہ ہزاروں کے حساب سے کس چیز پہ بیچ رہے ہو؟ یہ کس لا کے تحت آپ یہ لوگ یہ پلاٹ بیچتے ہیں؟ کل کو اگر ڈیولپر پکڑا جاتا ہے تو آپ پہ بھی ہاتھ پڑے گا. لاہور میں پڑے ہیں، ڈیلروں کو بھی انہوں نے اٹھایا ہے، ان سے بھی پیسے نکلوائے ہیں. جو بھی 2 نمبر بیچے گا وہ کل کو پے کرے گا. نہیں نہ پکڑے گا تو اس کو بھی نہیں پکڑے گا، آپ کو بھی نہیں پکڑے گا. لیکن بی کیئرفل، جو پروجیکٹ اپرووڈ ہوں، جب وہ پروجیکٹ اپرووڈ ہوں تب ان میں ڈیل کریں، تب ان کو بیچیں. لوگوں کو بھی پیسے بچیں، آپ کے بھی بچیں، ڈیولپر کو بھی اچھے پیسے ملیں، اچھی چیز ہو. اب ہوتا یہ ہے اس میں چیز یہ ہے نا، سارا یہ جو اس ساری چیز کا جو موجد ہے نا، وہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا ڈیولپر کون سا ہے. نام لیتے مجھے بھی ڈر لگتا ہے، آپ سمجھدار ہیں، میں بھی ماڑا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، ماڈل وہی ہے، سارے ڈیلر بھی وہی ہیں. جو ادھر سے فارغ ہوئے میں آج کل کام نہیں ہے ادھر، تو سارے ادھر اسلام آباد میں جو ہے اس پروجیکٹ میں لگے ہوئے، اور ایک آدھ اور پروجیکٹ ہے، کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے، یا یہ ہے، یا ایک تو اور پروجیکٹ بھی ہیں، تو سارے ادھر لگے ہوئے ہیں. بیسیکلی جو ہے ماڈل اس میں یہ چلتا ہے کہ جی سارے جو ڈیلر ہیں ان کا ایک گروہ اکٹھا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس گروہ کو سب سے پہلے جو ہے نا ایک بکنگ فارم دیا جاتا ہے. بکنگ فارم جو ہے اس کے اوپر پرائس جو ہے بڑی ہی اٹریکٹیو رکھی جاتی ہے. اب یہ دیکھیں، یہ پروجیکٹ جو ہے پہلے لانچ ہوا تھا 770 پہ، پھر اس کی قیمت کر دی گئی 890، پھر اس کی قیمت کر دی گئی 990، اب اس کی قیمت کر دی گئی ہے 1190، اور کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم 1290 کا دیں گے. یہ بھی 10%، یعنی کہ اس کا جو ہے 1,00,000 روپے ڈسکاؤنٹ ہے سرٹیفکیٹ کے اوپر، پھر یہ 1190 ہے. کمپنی سے کہتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹلی لیں گے تو وہ 1290 کے دیں گے. کمپنی نے آگے 50-60 ڈیلر رکھے ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے وہ 1190 کا دے دیں گے. جی 10,000 روپے کا یہ سرٹیفکیٹ ہے، اس کے اگینسٹ آپ کا 1,00,000 ایڈجسٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. رام کہانیاں آپ سنتے رہتے ہیں سارا دن. یار یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اب بینڈ ہونی چاہیے پاکستان میں، جو ہے نا پراپر سسٹم کو یہ چلنا چاہیے. یہ چلے گا، زیادہ دیر نہیں چلے گا، چلتا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب چل نہیں سکتا جو ہے نا زیادہ.
تو آپ خود عقل مند ہیں، یہ قیمتیں جو ہیں ساٹھی آرٹیفیشل ہوتی ہیں، نہ یہ پلاٹ 7 لاکھ میں بکنا ہے، نہ یہ 8 میں بکنا ہے، یا نہ 9 میں بکنا ہے۔ ہم ڈیلروں کی بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نئی بکنگ پکڑتے جائیں، اس میں ہمیں اچھا ریٹ ملتا ہے، یہ گاڑیاں جو میں نے شروع میں دکھائی ہیں یہ ملتی ہے، تو ہم لوگ اس کو جو ہے نا وہ برے اچھے کو جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ لیکن یار مجھے مطلب سوچ کے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ جن لوگوں نے اس کو بک کرایا ہوگا یا کریں گے۔ اب دیکھیں، اگر آج آپ کراتے ہیں 1190 کی بکنگ لیتے ہیں، 1,90,000 روپے آپ ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں، 13,388 روپے یار آپ نے 40 قسطوں میں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 8 انسٹالمنٹ جو ہے آپ نے 66,938 کی بھی دینی ہے اس کے علاوہ، منتھلی کے علاوہ، تو یعنی کہ 2 بڑی انسٹالمنٹ دینی ہے اور باقی جو ہے آپ نے چھوٹی انسٹالمنٹ دینی ہوتی ہے۔ تو اتنی تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ کر کے اگلا بچاتا ہے، کرتا ہے، کتنے سال تک وہ اس کو دیکھتا رہے گا۔ ابھی آپ کو میپ میں دکھاتا ہوں، اس سے پہلے میں ریٹ آپ کو سارے بتا دوں جو کرنٹ ریٹ ہیں اس کے، جو کرنٹلی بکنگ چل رہی ہے اس میں جو ہے کمپنی کی لسٹ پرائز جو ہے 5 مرلے کی جو ہے 1290 ہے، 8 مرلے کی 16 ہے، اور 10 مرلے کی 20 لاکھ ہے، اور 1 کنال کی 40 لاکھ ہے، اور 2 کنال کی 65 لاکھ ہے۔ جو کمپنی 5 مرلہ جو بک کر رہی ہے وہ ڈیلر سے آپ لیتے ہیں تو ڈیلر 1 لاکھ روپے ایڈجسٹمنٹ آپ کو دیتا ہے، کہتا ہے 10,000 روپے کا سرٹیفکیٹ میں آپ کو لے کے دیتا ہوں، اس کے اگینسٹ 1 لاکھ روپے ایڈجسٹ ہوگا۔ اب جاہل ہی بندہ ہوگا جو لے گا بھی اور جو دے گا بھی۔ اور بھائی کس چیز کا 10,000 کے 90 کی ایڈجسٹمنٹ، کیا کس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ جاہل ہیں لوگ جو لیتے ہیں اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ ہے، اور جو دیتے ہیں اللہ ہی معاف کرے، اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ 1190 کا جو ہے پلاٹ 5 مرلہ ہے، 8 مرلہ جو ہے وہ 15 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ کے بعد آپ کو ملے گا، 16 کا کمپنی دیتی ہے۔ 10 مرلے کا جو ہے 20 لاکھ روپے کی پرائس کمپنی کی ہے، 1850 میں آپ کو یہ سرٹیفکیٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہو کے ملے گا۔ اس کی اوورسیز بلاک کی بھی اسی طرح ہے، 7 مرلہ جو ہے 13,50,000 روپے میں آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ کر کے ملے گا، 1,90,000 کا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ کے اگینسٹ ملے گا۔ اگین جو کہ سرٹیفکیٹ جو ہیں صرف جو ہے اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ڈیلرز کو پیسے بنانے کے لیے ایک نیا مطلب ایک ٹول ہوتا ہے، یہ فارم اور سرٹیفکیٹ اور کارڈ، یہ سارے جو ہے نا ٹوٹلی یہ پرائیویٹ اسکیموں میں یہ گمکس چلتے ہیں اور چل رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب تک چلیں گے۔ بہرحال آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ آپ جب بعد میں ڈیلروں کو گالیاں نکالتے ہیں نا کہ اس نے بک کرا دی، اس میں آپ کو پتہ ہوتا ہے سارا، پھر آپ لوگ جان کے آپ یار مجھے ٹکر مار رہا ہو، جو ٹکر مار لیتے ہیں، پھر جو آپ ڈیلروں کو، جو اچھے ڈیلر ہوتے ہیں ان کو گالیاں نکالتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں وہ جا کے 2-4 عمرے کرتے ہیں، اپنے گناہ بخشا کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس میں انہوں نے جو ہے عوامی کمپلیکس بھی بیریہ کی طرح، عوامی ولاز کی طرح بک کیے ہوئے ہیں۔ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ جو ہے 15 لاکھ روپے میں کمپنی کی پرائس ہے، 3 لاکھ ماشاءاللہ آپ کو اچھا پلا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، 12 لاکھ میں وہ آپ کو مل جائے گا۔ 1,20,000 دیں گے اور پھر 50 قسطیں 10,800 کی دیتے رہیں گے، جیسے عوامی ولاز کے بیچارے لوگوں نے دی ہوئی ہیں، اور آج تک وہ پکڑ کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ گھومتے رہتے ہیں۔ لگتا ہے آپ بھی کوئی 2-4 سال گھومیں گے، زیادہ ہی گھومیں گے موسٹ لائکلی۔ 4 کنال کے فارم ہاؤسز بھی ہیں، 85,25,000 روپے اس کی لسٹ پرائس ہے، اور 81 لاکھ جو ہے اس کا یہ ملے گا، 4,25,000 کا ماشاءاللہ آپ کو اس میں بھی ڈسکاؤنٹ ملنا ہے۔ مبارک ہو ایڈوانس جس نے بھی لیا ہے۔ اب بیچنے جائیے گا پھر اس کی قیمت چیک کریے گا کہ کتنی ہے۔ یہ تو چیز ہے کہ جو ڈیولپر کام کر رہا تھا، جو اس کے کام صحیح نہیں تھے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو انلیگل پروجیکٹ کو نہیں اس طرح کرنا چاہیے تھا، اور یہ جو کام دوسرا بھی ہے یہ کوئی اچھا نہیں لگتا جو ہے نا، کہ اچھا ڈیولپر جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے کہ وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے ہیں، فارم ایشو کر رہے ہیں، مرجنگ کر رہے ہیں، ایڈجسٹمنٹیں کر رہے ہیں، ان لمیٹڈ پلاٹ جو ہے وہ اسی لیے جو ہے نا ڈیولپر پہلے لانچ کر دیتا ہے کہ پہلے جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جب تک اپروول ہی نہیں آئی، میپ ہی نہیں آیا، آپ کو کیا پتہ لگے گا میرا پلاٹ کون سا ہے؟
آپ کے پلاٹ کے اگینسٹ اگر فرض کیا وہاں پہ 1000 پلاٹ ہے تو ڈیولپر 10,000 بھی بیچتے تو کون پکڑنے والا اس کو؟ اس کا کوئی چیک تو نہیں ہے نا. جب تک میپ ہی نہیں آیا آپ کو پتہ ہی نہیں پلاٹ نمبر کون سے ہیں تب پتہ چلے گا نا کہ کتنے پلاٹ ایشو ہوئے ہیں. اوور سیلنگ کا پتہ تو جب چلتا ہے جب نیب انوالو ہوتا ہے. جب نیب کہتا ہے جی آئیں جی پتہ ہے کس کس نے اپلیکیشن جمع کروائی تھی تو پھر لائنیں کی لائنیں لگ جاتی ہیں. اس طرح کے پروجیکٹ میں نہ ہو تو کبھی بھی نہیں ہوتا, چلتا رہتا ہے سالوں کے سال اس طرح چلتا رہتا ہے. ملک ریاض نے فیز 9 وہ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. فیز 9 میں آپ کو پتہ ہے کتنے ہزار پلاٹ تھا فیز 9 میں جو بعد میں مرج ہوا, سارا کچھ ہوا, ایک انچ بھی نہیں بنا اس کا. ہزاروں کے حساب سے جو پلاٹ تھے وہ مرج ہو گئے ایک اینٹ لگائے بغیر. ہر بندے نے 20% اپنا کٹوایا بھی اور رو پیٹ کے آج تک لوگ مرجنگ کرواتے پھر رہے ہیں 9 کی پنڈی کی. تو اسی طرح ہوتا ہے, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ڈیولپر پیسے اکٹھے کرتا رہتا ہے, آگے اپنا لینڈ بائی کرتا رہتا ہے, آپ کو مطلب آگے سے آگے پروجیکٹ میں لے کے جاتا رہتا ہے. آپ کی جب بیلٹنگ ہوگی, جب پلاٹ آپ کو ملے گا تب کی بات ہے. جب آپ کو پلاٹ ملنے کا ٹائم آتا ہے وہاں پہ تھوڑا مارتے ہیں جی اتنے ڈیولپمنٹ چارجز ہیں, اس کا ریٹ گرا کے فٹافٹ مارکیٹ سے ساری فائلیں واپس بائک کر لیتے ہیں جو اوور سیلنگ کی ہوتی ہیں. لوگ روتے رہتے ہیں. ان کا پروفٹ بھی جتنا ان کو ملنا ہوتا ہے وہ اپنا ایک تو پروفٹ سارا پیسہ یوز اتنی دیر سالوں کے سال کرتے رہتے ہیں ڈیولپر جو ہیں. دوسرا اس کے اوپر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آپ کو جو ڈیولپمنٹ چارج لگا کر جو آپ نے گین کیا ہوتا ہے سالوں, اس پہ بیچارے بیٹھے لوگ قسطیں دے رہے ہیں, مصیبتیں سہ رہے ہیں, مارکیٹ کی پریشر کو برداشت کر رہے ہیں. ڈیولپر آتا ہے ٹھا کر کے اپنے ڈیولپمنٹ چارجز ٹھوکتا ہے, ٹھیک ٹھاک قسم کے سارا پروفٹ آپ کی جیب سے نکالتا ہے لے کے اللہ اللہ بائے بائے ٹاٹا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی ہی کنسرننگ ہوتی ہے. اب آپ کے لیے چوائس یہ ہے, دیکھیں یہ پروجیکٹ جو ہے جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو رکھیں, اگر نہیں ہے تو ویٹ کر لیں. ڈیولپر کہہ رہا ہے نا میری اپروول آ جانی ہے, بس آئی کھڑی ہے, اگلے مہینے ہو جائے گی, اس کے اگلے مہینے ہو جائے گی, اس سے آپ بھی ویٹ کر لیں. آپ کو کیا پرابلم ہے کہ اگلے آج ہی لے کے چھوڑنا ہے؟ ڈیولپر کو کیا پرابلم ہے کہ وہ جنوری سے لانچ کر رہا ہے؟ اس کو جب پتا ہے کہ میرے پاس نئی ابھی سیلنگ کا این او سی ہے تو وہ کیوں سیل کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ اپنا ذہن استعمال کریں, آپ اس کو ویٹ کریں, ڈیولپر کو اپروول لینے دیں. لینڈ اس کے پاس ہے, کرنا وہ چاہ رہا ہے, ڈیولپمنٹ اکوپمنٹ لگایا ہوا ہے, محنت کر رہا ہے, پیسے لگا رہا ہے, تو آپ بھی ویٹ کریں نا تھوڑا سا. تو کہیں بھی نہیں جاتا, یہ ریٹ یہی رہنے ہیں. ابھی آپ آج یہ فائل مارکیٹ میں سیل کرنے جائیں جو آج آپ 1190 کی لے رہے ہیں, یہ آپ کے 8 لاکھ کی بھی نہیں بکنی. ٹرائی کر کے دیکھ لیں, کسی ڈیلر کو کہیں کہ بیچے, میری نہیں بکے گی. ٹھیک ہے, ڈیلر کو یہ غرض ہے کہ وہ ہر جو نئی بکنگ ہے وہ بس وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ڈیولپر نے یہ ریٹ دیا ہے, آپ کا اتنے پروفٹ میں ہو گیا ہے. بھائی پروفٹ کو بیچ کے بھی تو دو نا مجھے. آپ کو 1190 کی کیوں نہیں لے کے دے رہا؟ وہ مارکیٹ سے 10 لاکھ کی کیوں نہیں لے دیتا, 9 لاکھ کی کیوں نہیں لے دیتا, 8 لاکھ کی کیوں نہیں لے دیتا؟ اس لیے کہ جو ہے ڈیلر اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, ڈیولپر اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے, اخبار میں ایڈ دے رہے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ ایڈ دے رہے ہوتے ہیں, سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو. ڈیولپر جو ہے وہ آرٹیفیشلی ریٹ بڑھا رہا ہوتا ہے, اور ساتھ میں جو ہے وہ جو 40-50 ڈیلر ہوتے ہیں ان کے اخباروں میں ایڈ لگوا رہا ہوتا ہے, وانٹیڈ وانٹیڈ وانٹیڈ, اون نکل گیا, پکڑیں, بتائیں کون سے پلاٹ ہیں آپ کے پاس. آفر کوئی نہیں آپ کو دے گا, کوئی آفر نہیں آپ کو دے گا, نہ سیل کرے گا. وہ صرف سیلنگ کے لیے گمک ہوتا ہے, بکنگ کے لیے گمک ہوتا ہے. اگر ڈیولپر کو پتا ہو کہ جی میرا این او سی کے بعد ریٹ بڑھ جانا ہے, بہتر ہو جانا ہے, تو وہ اپنے پلاٹ اب کیوں لانچ کر رہا ہے؟ آپ اس میں زیادہ سمارٹ ہے کہ ڈیولپر زیادہ سمارٹ ہے جس کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے؟ سوچیں, ٹھنڈے دل سے سوچیں. دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا, کائنڈلی ہمارے واٹس ایپ پہ گروپس جوائن کریں, +9232249299 پہ میسج کریں, میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہمارے 778 گروپ ہیں واٹس ایپ کے, جس میں ہمارے کلائنٹس اور دوست جو ہیں وہ ڈیلی پرائسز پہ اپڈیٹ رہتے ہیں, نئی نیوز پراپرٹی کی, کوئی نئی لانچنگ, اس طرح کی چیزوں پہ آپ مسلسل اپڈیٹ رہتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اتنے سارے ہمارے جو ممبر ہیں وہ سارے چینل کو سبسکرائب ابھی نہیں کیا ہوا, کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فیس بک پہ, اپنے واٹس ایپ پہ, تاکہ میکسیمم لوگوں کا میکسیمم فائدہ ہو سکے. تھینک یو, اللہ حافظ.